बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शकील मलिक आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और आज एक बार फिर मेरे साथ जनाब इमदाद सोमरो साहब मौजूद हैं। और पाकिस्तान में और खैर इस पूरे खित्ते में समझ नहीं आती कि सियासत जो है वो यकमुश्त चेंज हो सकती है, और वैसे भी सियासत मुमकिनात का नाम है। और पाकिस्तान में इन दिनों जो हालात हैं, कुछ नहीं पता चल रहा कि अगले दिन क्या होने जा रहा है। आज सुप्रीम कोर्ट में एक हंगामा खेज केस है, तो कल हो सकता है कि जिनके खिलाफ आज कोई बड़े रिमार्क्स आ रहे हैं, कल उनकी तारीफ भी हो सकती है। इसी तरह सियासत में आज के हरीफ कल के हलीफ भी हो सकते हैं और दोस्त दुश्मन भी हो सकते हैं, और इसी किस्म के जो हालात हैं वो पैदा होते जा रहे हैं। इमदाद साहब से इन्हीं हालात पे बात करेंगे। तो जनाब इमदाद साहब, बहुत शुक्रिया कि सबसे पहले आपने मुझे टाइम दिया। शुक्रिया। अच्छा इमदाद साहब, तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी, इनमें एक ऐसी दुश्मनी नज़र आ रही थी ना, सियासी दुश्मनी, कि लग रहा था कि ये कभी भी एक दूसरे के शायद वो इस तरह से हम नवा नहीं बनेंगे। लेकिन अब हालात लग रहे हैं कि शायद जरदारी साहब पीटीआई वालों से मिलने जा रहे हैं, कि मोहब्बतें बढ़ती जा रही हैं, और मियाँ साहब मुफाहमत की बात कर रहे हैं। ये चल क्या रहा है? देखिए, सियासत का यही हुस्न होता है मलिक साहब। जो लोग सियासत में दीवारें बना लेते हैं, खड़ी कर लेते हैं, लकीरें खींच लेते हैं, वो कामयाब नहीं हुआ करते। उसकी रिसेंट मिसाल इमरान खान है। उन्होंने दीवारें खड़ी कर दी थी, लकीरें खींच दी थी, वो कामयाब नहीं हुए। मियाँ नवाज शरीफ साहब अच्छे भले इत्तेहादियों के साथ एक खूबसूरत गुलदस्ते में थे, और उस गुलदस्ते में सबसे बड़ा फूल नवाज शरीफ साहब नज़र आ रहे थे। लेकिन उनसे गलती ये हो गई कि वो सोलो फ्लाइट करने की उसमें तो मौलाना साहब भी नाराज़ हो गए। तो उधर से अपना पीपल्स पार्टी के स्टांस को लेकर पीटीआई ने पहली बार अपनी सियासी ज़िंदगी में पहली बार अच्छी सियासत की कि उन्होंने पीपल्स पार्टी के करीब होने की कोशिश की। आइसोलेशन से निकला जाता है ना। जी बिल्कुल। सियासत होती है जोड़ने का नाम। जी। ये जो तोड़ने की सियासत होती है, सोलो फ्लाइट या फिर लकीर खींचना, तो उसमें अब तब जो है मियाँ नवाज शरीफ साहब को भी काफ़ी सारी चीज़ें अब समझ आ गई हैं कि ये जो है वो 90 की दिहाई नहीं है जी। ये 2013 नहीं है जी। ये ज़रा फ़र्क है इस बार। तो लिहाजा मियाँ नवाज शरीफ साहब ने, मेरा ख्याल है, वो जो उनके अंदर ख्याल था या नहीं था, वो ऐसा डेलिबरेटली कर रहे थे या नहीं कर रहे थे। लेकिन जो फील मौलाना फजल रहमान साहब ने ली, और ये मैं आपको इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पर, कि मौलाना साहब ने कहा मियाँ साहब ने इस्तेमाल करके छोड़ता। मतलब जैसे 2008 में जो एक्सपेरिमेंट कामयाब नहीं हुआ था, शायद वही फीलिंग आई। जी, मौलाना साहब, तो फिर मौलाना साहब ने पीटीआई वालों के लिए दरवाजे खोल लिए। आसिफ जरदारी की भी किसी से मुलाकात नहीं हुई, मौलाना साहब की हो गई है। मौलाना साहब तो वो दरवाज़ा है ना जो खुलेगा तो उसके बाद आगे नहीं। देखिए, वाया भटिंडा काम चलेगा ना। ये होगा ये कि पीपल्स पार्टी ने कभी नहीं कहा कि हम पीटीआई के साथ नहीं बैठेंगे, कभी नहीं कहा। हाँ, ये ज़रूर है कि 9 मई के बाद बिलावल भुट्टो से सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि जी जो 9 मई में मुलविस हैं उनके साथ हम नहीं बैठेंगे, बाकियों के साथ बैठेंगे। आसिफ जरदारी ने पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा था कि पहले अपना सियासत सीखे इमरान खान, फिर उसके साथ बात होगी। ये नहीं कहा सियासत सीखे, उसने कहा पहले सियासत सीखे। और बिलावल भुट्टो कहते थे कि पहले इंसान बनो फिर सियासतदान बनो। लेकिन कभी भी इन्होंने पीपल्स पार्टी की हद तक, मैं कह रहा हूँ कि पीटीआई के साथ बैठने के इम्कान को मुस्तरद नहीं किया था। 2014 का धरना था, धरने में उधर से नून लीग की हुकूमत बचाई, पीपल्स पार्टी ने साथ दिया, वरना अगर आसिफ जरदारी धरने में जाकर एक खिताब करते, एक खिताब बाद में किया ही था ना जी। ये मॉल रोड पे कतारुल कादरी और इमरान खान के साथ एक स्टेज शेयर किया था जी। इमरान खान ने कहा मैं जरदारी के साथ नहीं बैठूंगा, लेकिन वो स्टेज एक ही था, एक ही जगह तकरीर हुई, दोनों नवाज शरीफ के ख़िलाफ़। अगर वो 14 में चले जाते तो हुकूमत चली गई हुई थी ना। तो उसके बाद पीटीआई पीपल्स पार्टी के पीछे खड़ी हुई थी, खुर्शी चाह के पीछे इमरान खान साहब प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में खड़े होते थे, आपको याद होगा। तो अब फिर वही टाइम आ रहा है। अच्छा, अब इस टाइम में सबसे को बेहतरीन जो सब इस टाइम को इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे ना, वो मौलाना फजल रहमान साहब हैं। मौलाना तो माशाल्लाह हर वक्त जो है वो मौके पे चौका ज़रूर लगाते हैं, सियासतदान है ना। लेकिन अभी मियाँ नवाज शरीफ जो मुफाहमत की बात की जा रही है कि मियाँ साहब ने वो मज़ाहमत वाला स्टांस जो है वो छोड़ दिया, अब मुफाहमत की बात करेंगे। तो क्या इस मुफाहमत में ये आपको नज़र आता है कि कहीं ना कहीं जाके शायद पीटीआई भी इनके साथ बैठी आपको दिखाई दे? ये तमाम जमातें, जिस मियाँ साहब जो कह रहे हैं कि सब ने मिल के मसाइल को हल करना है, माइनस इमरान पीटीआई आपको नज़र आती है, या इमरान के साथ शायद ये आगे बढ़ सकते हैं? माइनस इमरान पीटीआई के साथ बैठेंगे, इमरान खान के साथ नहीं बैठेंगे। इवन पीपल्स पार्टी के लिए मैं कह रहा हूँ कि वो अभी एक आध साल या शायद इलेक्शन तक, इलेक्शन के बाद इमरान खान का कोई नाम नहीं लेगा। इमरान खान का नाम लेने का मतलब कुछ और हो जाएगा ना फिर। और दूसरा, आपको मरीम नवाज़ साहबा का एक जुमला याद होगा कि पहले
طاقت لو اور پھر مفاہمت کرو. کمزوروں کے ساتھ کوئی مفاہمت نہیں کرتے. تو اب وہ میاں نواز شریف صاحب نے ہمیشہ دیکھیں مفاہمت ان کے اوپر ایویں ہی نا لگ گیا ہے مزاحمت کا. نواز شریف صاحب مزاحمت کا استعارہ نہیں ہے. میاں نواز شریف صاحب نے ہر ممکن کوشش کی ہے، اور میں پازیٹیولی کہہ رہا ہوں یہ ہر ممکن انہوں نے کوشش کی ہے کہ یار اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ چلا جائے. پرویز رشید جیسے انتہائی باوفا ساتھی، ان کی قربانی دی. مشاہد اللہ مرحوم ان کی قربانی دی. اور پھر بھی ریجیکٹڈ کا نہال ہاشمی کی ریجیکٹڈ کا. چلو نہال ہاشمی تو ذرا ان کی تقریر نہیں مطلب نہال ہاشمی کی قربانی اس طرح میں نہیں کہوں گا کہ نہال ہاشمی نے تقریر میں لوز ہو گئے تھے. وہ انہوں نے جذبات میں کچھ زیادہ وہ آگے نکل گئے تھے. تو لیکن بہت اچھے پولیٹیکل ورکر ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن ان کی قربانی دینے کے باوجود ریجیکٹڈ کا جب ٹویٹ آ جائے تو پھر آپشن کیا رہتا ہے؟ ایک وزیر اعظم ہو. تو میاں نواز شریف صاحب نے حتی الامکان کوشش کی ہے کہ وہ مفاہمت کرتے ہیں، لیکن آگے سے جواب جب انکار آ جائے آگے سے تو پھر بندہ پھر ووٹ کو عزت دو کا نعرہ بھی نہ لگائے تو پھر کیا کرے. ابھی جو اس وقت جو سینیریو ہے، اس وقت میاں صاحب ہمیں ہماری جو طاقتور اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اور عدلیہ یہ لگ رہا ہے کہ ایک پیج پہ ہیں. تو کیا یہ جو ایک پیج ہے یہ پاکستان کے لیے کوئی فائدہ مند بھی ہو سکتا ہے؟ کل کو جو حکومتی فارمیشن ہوگی اس میں آپ کو کیا نظر آ رہا ہے کہ یہ تمام جو پیج ہے اس کی بدولت پاکستان میں کیا سیٹ اپ نظر آ رہا ہے آپ کو؟ دیکھیں ایک پیج کی سیاست نے پاکستان کو ہمیشہ نقصان پہنچایا ہے. یہ کانسیپٹ ہی غلط ہے ایک پیج کا. ایک پیج کیا ہوتا ہے بھائی؟ عوام کا مینڈیٹ ہوتا ہے. نواز شریف صاحب وزیر اعظم بنے یا بلاول بھٹو بنے یا پی ٹی آئی سے کوئی بنے جی ٹھیک، اس کے بعد باقی سارے ادارے جو ہیں نا اس کے ماتحت ہو جاتے ہیں سوائے سپریم کورٹ کے. لیکن سپریم کورٹ پھر پارلیمنٹ کے تابع ہو جاتی ہے. سپریم کورٹ اپنے ٹھیک ہے ویسے تو سپریم کورٹ کی آزادی ہونی چاہیے. اگر افتخار محمد چودھری صاحب ہوں تو مجھے نہیں لگتا تابع ہوتی ہے. تو پھر فیصلوں کا حشر صاحب ہوں تو تابع نہیں ہوتی ہے. فیصلوں کا حشر دیکھیں تابع نہیں ہوتے ہیں. فیصلوں کا حشر دیکھیں نا. ہاں وہ بھی تو مطلب اگر آج آپ کے چیف جسٹس صاحب وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ ضیاء الحق کو میرے سامنے صدر مت کہو، تو بلکہ انہوں نے عمر ایوب کی ایک اپیل میں انہوں نے یہ کہا کہ پارلیمنٹ نے جو قانون بنایا اس قانون کا میرے سامنے سوال مت اٹھاؤ. پارلیمنٹ کا قانون ہے. بالکل ایسی ہے. ٹھیک ہے پارلیمنٹ نے قانون بنایا، پارلیمنٹ کے پاس اتھارٹی ہے، پارلیمنٹ بنا سکتی ہے. تو اصل چیز جو ہے کہ ایک صفحہ جو ہے نا یہ بیسیکلی کانسیپٹ ہمیں بنیادی طور پہ کیا کہتے ہیں اس کو، جو دانشور ہونے نا ہمارے خاص طرح کے دانشور جو ہیں اپنا سیاسی دانشور جی، انہوں نے ہمیں الجھائے رکھا ہے ان عجیب و غریب قسم کی کمڑ گیریوں میں. ایک صفحہ کچھ نہیں ہوتا. لیکن یہ چلیں ایک پیج کو چھوڑیں، اگر ان میں اس قسم کی کوارڈینیشن ہے کہ دیکھیں چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ اپنی آئینی حدود کے اندر کام کر رہے ہیں، وہ پارلیمان کی بالادستی کو تسلیم کر رہے ہیں. انہوں نے اپنا پہلا فیصلہ ہی پارلیمان کی بالادستی کو تسلیم کر کے دیا. اب الیکشن کے انعقاد کا معاملہ ہے، کل سپریم کورٹ اس پہ ہیئرنگ کرنے جا رہی ہے. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت جو ہماری ایگزیکٹو ہے یعنی کہ موجودہ حکومت جو ہے، کیا وہ سپریم کورٹ سے کوئی تناؤ کی صورتحال پیدا ہوگی جس طرح کہ اس سے پہلے بدیال صاحب کے ساتھ ہوئی؟ انہوں نے ایک آرڈر دیا کہ پنجاب اور کے پی میں الیکشن ہوگا، نہیں ہوا. کیا آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اب کوئی تناؤ پیدا ہوگا کہ یا کہ پھر یہ جو کوارڈینیشن ہے اس کی وجہ سے پاکستان میں سیاسی تناؤ بھی کم ہوگا، پاکستان میں اس وقت جو انسرجنسی کی صورتحال ہے یہ بھی کچھ بہتر ہو جائے گی اور حالات جو ہے وہ بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے؟ کوئی چون چرا نہیں کرے گا چیف جسٹس کے سامنے. وجہ پتہ ہے کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ بندیال کے پولیٹیکل موٹیوز تھے، نظر آ رہا تھا. یہ آئین کی بات کر رہے ہیں اور یہ فیصلہ وہ دیں گے جو ممکن ہو، خیالوں میں ہواؤں میں فیصلہ نہیں دیں گے. بالکل کہ اب اگر 90 دن مطلب 12 اگست کو اسمبلی ٹوٹی ہے جی اور 90 دن کا ابھی وہ لے کر بیٹھ جائیں کہ 90 دن میں مجھے انتخابات کروا کے دو، 10 دن رہ گئے ٹھیک ہے، تو ممکن نہیں ہے. جس طرح وہ 14 مئی کو بھی کہہ رہے تھے کہ جی 90 دن کے اندر انتخابات کرواؤں گا بندیال صاحب. جنوری میں اسمبلی ٹوٹی ہے اور 14 مئی تک ان کے 90 دن پورے نہیں ہو رہے تھے. ریئلسٹک اپروچ ہوتی ہے نا، قانون ریئلسٹک اپروچ کے ساتھ بنتے ہیں، فیصلے ریئلسٹک اپروچ کے ساتھ ہوتے ہیں. ہاں اس میں 90 دن میں کسی نے انتخابات نہیں کروائے اس کو سزا دینی ہے دے دیں، اس کے خلاف کارروائی کرنی ہے کر دیں. تو جب یہ فیصلہ جو دیں گے اس فیصلے پر عمل درآمد ہوگا. آپ دیکھ نہیں رہے جو سماعت ہوئی ہے اس کی ابھی فیض آباد دھرنے والی، سب ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو گئے
کوئی ہے تگڑا چیف جسٹس سے؟ آپ کو لگ رہا ہے کہ واقعی اب پاکستان میں یہ فیصلہ ہونے جا رہا ہے کہ بھائی اب کسی نے اپنے حلف سے ادھر ادھر نہیں ہونا؟ دیکھیں ملک صاحب، میں اس چیز کا قائل ہوں کہ چیزیں جو ہوتی ہیں ارتقاء کے ساتھ، جو کل ہم نے دیکھا تھا آج وہ نہیں ہوگا. ہم نے دیکھا کہ اب سپریم کورٹ، اگر یہ میں دوبارہ بار بار کہہ رہا ہوں، سپریم کورٹ کہہ رہی ہے، چیف جسٹس کہہ رہے ہیں کہ جالو کو میرے سامنے صدر مت کہو. اس عامر کا، اس ڈکٹیٹر کا جس نے پاکستان کا تباہ و برباد کیا، اس کا نام پاکستان کے آئین میں تھا، واحد شخص تھا جس کا نام تھا، اور نکال کر 18ویں ترمیم میں پھینک دیا گیا، لیکن اس کے باوجود اس کے نام کے ساتھ صدر لکھا جاتا تھا. اب اگر کل کوئی فیصلہ سنا دیتے ہیں کہ جی یہ صدر نہیں ہوں گے، ان کو صدر نہ کہیں، مشرف کو بھی صدر نہ لکھیں، اب سوچیں نا، بڑی چیزیں ہیں. اور کل کو کہیں گے بھٹو شہید کا جو ریفرنس ہے عدالتی قتل ہے بھٹو شہید کا. تو ہم نے آگے جانا ہے اور ہم آگے جا رہے ہیں. پرویز مشرف کا ٹرائل ہوا، پرویز مشرف کو بے شک سزا نہیں ہوئی، لیکن یہ کیا کم سزا تھی کہ وہ پاکستان میں فوت نہیں ہو سکے؟ مرنے کے بعد ان کا حساب کتاب چلو اب بند. وہ کیس کہتے ہیں کہ وہی کیس میاں نواز شریف کے لیے بھی پھر بعد میں عذاب بنا نا، ان کی حکومت چلی گئی. لیکن اب کوئی کرے گا نہیں نا. یہ ہے کہ شاید پاکستان قربانیاں تو دینی پڑتی ہیں نا. بھٹو کو پھانسی ہوئی ایٹم بم کے لیے، ایٹمی طاقت بنا رہے تھے نا پاکستان کو، امریکہ نے اس کی سزا دی. پاکستان تو بن گیا نا ایٹمی طاقت، بھٹو نشان عبرت بنا دیا انہوں نے، لیکن اس کے باوجود 50 سال سے وہ ووٹ بھی لے رہے ہیں. آپ اس کا کریڈٹ، جس طرح ایٹم بم کا کریڈٹ آپ بھٹو صاحب کو دے رہے ہیں، آپ پاکستان میں مارشل لا کا راستہ روکنے کا کریڈٹ میاں نواز شریف کو دے رہے ہیں. نواز شریف کو میں دے رہا ہوں 18ویں ترمیم کے بعد. بالکل نواز شریف صاحب نے وہ فیصلہ، سپریم کورٹ کے فیصلے کے اوپر یہ کام کیا ہے، بالکل کیا ہے. لیکن 18ویں ترمیم میں جو ترمیم کی گئی تھی کہ کوئی جج بھی تحفظ فراہم نہیں کرے گا آئین توڑنے والے کو. پہلے تحفظ فراہم کرتے تھے نا، تو اب تحفظ فراہم کرنے والے بھی جب نہیں رہتے. کہ جناب یہ فیض حمید صاحب جو ہیں، ان کے لیے مشکلات بڑھتی جا رہی ہیں. مشکلات بڑھتی جا رہی ہیں. فیض حمید صاحب سر اٹھا کے چل نہیں پا رہے، سرویلنس میں ہے فیض حمید صاحب. یہ شوکت صدیقی صاحب والا بھی آ گیا نا. شوکت صدیقی صاحب کی ایک وہ اپنا جلد سماعت کی متفرق درخواست آئی ہے، اور قاضی فائز صاحب نے اس کو ٹیک اپ اگر کر لیا تو اس میں بھی فیض حمید صاحب کا نام ہے. تیرا غم میرا غم ایک جیسا صنم. قاضی صاحب کا اور شوکت عزیز صدیقی صاحب کا غم ایک ہے. دونوں کو ہم خیال ججوں نے ان کی آئین پرستی کی وجہ سے، ان کے عدل کی وجہ سے، ان کے منصف ہونے کی وجہ سے ان کو سزا دی. ایک بچ گئے، ایک انہوں نے رگڑ دیا. تو وہ جب پٹیشن ان کی جو پڑی ہوئی ہے جس میں بیان الفی اس سے زیادہ خطرناک ہے. ابصار عالم کے بیان الفی میں تو کچھ بھی نہیں ہے. وہ تو انہوں نے وہ جو تقریر کی تھی انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ بار میں، اور تقریر کے علاوہ بیان الفی میں جو انہوں نے ایک ایک واقعہ، ایک ایک وقت، ایک ایک چیز لکھی ہے، اور وہ انہوں نے عدالت اپنے وہ جو ان کا تھا سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنس تھا، اس میں اس کو انہوں نے ڈیفینڈ کرنے کی بھی کوشش کی تھی. تو جب یہ متفرق درخواست ان کی، جب ان کی جلد سماعت والی جب لگے گی تو پھر وہ غالب پھر یاد آ جاتا ہے کہ ظاہر ہے جی وہ لفظ ہم نہیں بول سکتے جو ہو سکتا ہے. اچھا پرزے اڑیں گے. صاحب پی ٹی آئی کا ایک مزاج نظر آتا ہے، مطلب پی ٹی آئی جو ہے وہ کسی بھی چیز کے خلاف ایک، مطلب وہ کہتے ہیں نا منہ دھو کے نہ ہاتھوں کے پیچھے پہ نا، وہ ایسا پروپیگنڈا کرتے ہیں. جیسے کہ جناب امریکہ میں بیٹھے شین صوبائی صاحب، ان پہ بھی اثر ہے نا عمران خان کا. لمز میں ایک واقعہ ہوتا ہے، بچے سوال اٹھاتے ہیں، اس کے بعد ایک باقاعدہ ٹرینڈ چلتا ہے کہ جی پولیس نے چھاپا مار دیا لمز پہ. حالانکہ حقیقت میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے. پنجاب پولیس اس کی وضاحت کر رہی ہے. یہ پروپیگنڈا بھی کرتی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی واقعہ ہوتا ہے، ان کے وکیل الزام لگاتے ہیں کہ عمران خان کو جیل میں زہر دیا جا رہا ہے. پھر اس کے بعد کوئی گھنٹے 2 گھنٹے بعد اس کی وضاحت بھی کرتے ہیں. اچھا یہ پی ٹی آئی جان بوجھ کے سارا کچھ کرتی ہے، اور اس کے پیچھے اصل مقصد آپ کو کیا لگتا ہے؟ دیکھیں، ایک تو میں تصحیح کر دوں آپ کی، شاہین سے بھائی عمران خان کا فالوور نہیں ہے. عمران خان شاہین سے بھائی کا فالوور ہے. جھوٹ میں شاہین سے بھائی کا کوئی ثانی نہیں ہے. یہ پرانے جھوٹے آدمی ہیں. آپ نے میری اچھا کیا مطلب یہ بابے، یہ آپ کو یاد ہوگا، میں تو شیطانی بابا سمجھتا ہوں، بلکہ بچالی ریاست میں بیٹھا شیطانی بابا میری. یار یہ کرتی ہے، ان کی آپ ٹویٹس اٹھا کے دیکھ لیں، ان کا مقصد ہے پاکستان میں افراتفری پیدا کرنا. آپ خود وہاں بیٹھے ہیں یار، پاکستان مطلب اس طرح کی آپ ٹویٹس کریں گے، یہ مار دیتے ہیں لوگوں کو. انہوں نے یہ تو عام سیاسی لوگ تھے نا، فاروق حبیب ہو گیا یا عمران ریاض ہمارا دوست ایک صحافی، ان کے متعلق جھوٹا پروپیگنڈا کیا کہ وہ قتل کر دیے گئے ہیں حراست میں. انہوں نے جب آصف زرداری صدر مملکت تھے، انہوں نے ان کے متعلق ایسی خبریں چلائیں کہ جی بس اس کو قتل کرنے کا منصوبہ بن گیا ہے، وہ ایوان صدر سے اس کی لاش نکلنے والی ہے، ایمبولینس تیار کھڑی ہوئی ہے.
یعنی یہ وہاں پر بیٹھ کر باتیں کرتے تھے یہ صاحب. تو یہ تو مطلب عمران خان تو ان کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. یہ جتنے اب یہ کہانی میں جو بچوں نے کیے سوال، کاکر صاحب ہمارے دوست ہیں، ان کے ساتھ جو بچوں نے سوال کیے، بچوں کا رائٹ ہے کرنے چاہیے. اور کبھی بھی سوال غلط نہیں ہوتا. سوال کیا جانا چاہیے. یونیورسٹی میں سکھائی سوال کرنا چاہتے ہیں. ذہنی سازی ہے ٹھیک ہے. ہاں، بچوں سوال نے کریں گے تو آپ میں شعور آئے گا. بچے 18 19 20 سال کے بچے سوال کرنے کا ڈھنگ نہیں ہے، اوکے نہیں ہے، لیکن ان بچوں کی ٹرولنگ کرنا یہ بھی کسی طور پر جائز نہیں ہے. لیکن اس کے بعد یہ والی بکواس کرنا کہ جی وہاں پر جا کر پولیس نے چڑھائی کر دی ہے اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا، یہ اور وہ دوسرا جو آپ بتا رہے ہیں وہ آفتاب واقعی کہیں اور کا تھا. یہ ویڈیو کسی اور علاقے کی ہے اور وہاں پہ باقاعدہ طور پہ یہ پلان کر کے سارا کچھ کرتے ہیں. اور دوسرا زہر خوانی والا بھی ہے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کشمیر کا کیس لڑنا تھا، خراب کر کے آ گئے تھے. کشمیر کا کیس لڑا ہے یہ تو بیچ کے آ گئے. نہیں میں بتا رہا ہوں، انہوں نے جو شری مزاری صاحبہ جب ان کی منسٹر تھی نا ہیومن رائٹس کی، تو انہوں نے اقوام متحدہ میں فلسطین کی تصویریں کشمیر کی کر کے دکھا دی تھی. جی بس ماشاءاللہ یہ صرف جھوٹ بول رہے ہیں. اچھا یہ آخر میں بالکل وہ عمران خان صاحب کو جو زہر والا معاملہ ہے اس پہ میں چاہتا ہوں کہ آپ ضرور کمنٹس کریں. دیکھیں عمران خان صاحب جو ہیں وہ ان کا جو فلسفہ ہے بیسک وہ یہ ہے کہ کسی طور پر بھی میں اپنے مخالف کو چلنے نہ دوں. سندھی میں کہتے ہیں دشمن جی دانگی بھگی چنگی. اپنا پاویں نقصان ہو جائے شریک دا ککھ نہیں چھٹنا. بس ٹھیک ہے. اچھا اب ہونا انسان ہے نا، زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہم سب نے جانا ہے. خان صاحب بھی صدا کے لیے نہیں آئے، انہوں نے بھی کہیں جانا ہے، کل کو جانا ہے ظاہر ہے. تو اب وہ اگر کل کو ان کو کچھ ہو جاتا ہے، قدرتی طبعی موت ہو جاتی ہے، وہ ریاست کے اوپر ڈال چکے ہوئے. اب کوئی نہیں مانے گا کہ عمران خان خود بھی مر سکتے ہیں، قدرتی موت بھی مر سکتے ہیں، طبعی موت. عمران خان تو مرے، انہوں نے ماحول بنا دیا، انہوں نے یہ بنا دیا ماحول نا. تو اب یہ جو آفتاب باجوہ صاحب سیانے وانے وکیل ہے، کرمنل وکیل کے بڑے بڑے سینئر کے، اور ان کو ایک ایک لفظ ان کو اندازہ ہے کہ وہ جو اندر سے عمران خان کی بات اگر باہر انہوں نے کی تو ظاہر ہے یہ اب وہ دور تو نہیں ہے کہ آپ کچھ بھی کہہ دیں اور اب تو اس کا نوٹس بھی ہو سکتا ہے. جی. اور ظاہر کمیشن بیٹھے گا کہ جی اچھا یہ غرض قرآنی ہوئی ہے کھانے میں تو ثابت کریں. میں نے تو کل اپنے ویلاگ میں کہا تھا کہ شوکت خانم کا بورڈ بٹھا دیں یار، ثابت کرے کوئی کہ واقعی ہے. نہیں ہے تو پھر یہ بات کرنے والے جو تو آفتاب باجوہ صاحب نے واپس لے لیے الفاظ. انہوں نے کہا تھا لیکن کہ وہ کام تو ہو گیا نا، جو کرنا چاہتے تھے وہ تو ہو گیا. سر دیکھیں وہ عمران خان پہلے کر چکے ہوئے ہیں، وہ پہلے کر چکے ہیں. وہ بتاتے ہیں کہ ان کو کس طرح مارا جائے گا. دنیا کے شاید پہلے ایسے شخص ہیں جن کو انٹیلیجنس سارا کچھ بتا رہی ہوتی ہے کہ تمہیں کس طرح مارا جائے گا. تو وہ جو کچھ وہ اب یا ہو سکتا ہے کہ خود کسی اور کے خلاف اس طرح کی سازشیں کرتے ہوں تو پھر وہ اپلائی کرتے ہیں کہ مجھے میرے خلاف بھی اس طرح ہوں گی. تو اصل چیز یہ ہے کہ ان چیزوں کو ایزی نہیں لینا چاہیے، انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے. اور اگر یہ جو باتیں کر رہے ہیں اس کے لیے پھر پراپر عمران خان صاحب کی جو کھانا ہے خوراک ہے اس کی بھی پراپر نگہداشت ہونی چاہیے، تاکہ وہ یہ نہ ہو کہ یہ تو حکومت پر الزام لگا رہے ہیں، فوج پر الزام لگا رہے ہیں، بیچ میں کوئی اور واردات ڈال جائے تو گلے پڑ جائے گا معاملہ. بڑی مہربانی امداد صاحب، بہت شکریہ. امداد صاحب نے جو بات کی اس کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہوئے میں بالکل آخر میں آپ کو بتا چلوں کہ یہ جو ڈیمانڈ کیا جا رہا ہے کہ عمران خان کی طرف سے کہ ان کو گھر کا کھانا فراہم کیا جائے، تو یہاں پہ ایک سوال میں بھی چھوڑے جا رہا ہوں کہ اس کی گارنٹی کون دے گا کہ عمران خان کو جو گھر سے کھانا آئے گا کیا اس میں کوئی گڑبڑ نہیں ہوگی، کیا کوئی تیسرا آدمی اس میں کوئی ایسی چیز تو نہیں ملا دے گا. تو لہٰذا یہ ضروری ہے کہ پہلے اس کی گارنٹی بھی دیں. اور میڈیکل بورڈ بالکل بنانا چاہیے. میں اس بات پہ متفق ہوں امداد صاحب سے کہ میڈیکل بورڈ بنائیں تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی سامنے آئے. اب تک اتنا ہی. اللہ حافظ.